अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि कार्टेल्स गवादर की तरक्की नहीं चाहते, लेकिन पोर्ट ऑपरेशनल करके रहेंगे। मंसूबे के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केसेस में सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुलेमान शहबाज की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर की गई है। पीटीआई ने कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर ली। अरकान की कौमी असम्बली में वापसी से कबल सूबाई असम्बलियाँ तहलील होंगी। मेयर कराची का इंतखाब, इमरान खान को 3 नाम भेज दिए गए। जनूबी वजीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात के भी बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। माला जब्बा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, सयाहों का रश। पाकिस्तान की ब्रेन ड्रेन की सूरत हाल इस साल मजीद खराब हो गई। 7.5 लाख से ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर चले गए। मुल्क छोड़ के जाने वालों की ये तादाद 2021 में 2,25,000 थी। अल खिदमत का नौजवानों को जदीद हुनर सिखाने के लिए अहम कदम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शॉर्ट कोर्सेज पर मुश्तमिल प्रोग्राम का आगाज। 6 माह में 50,000 तलबा को मुफ्त IT कोर्सेज सिखाए जाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने M6 को 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 306 किलोमीटर तवील सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने M6 को 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। तर्जुमान NHA के मुताबिक मंसूबे पर 307 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी, जिस पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे के दोनों अतराफ 50 किलोमीटर के फासले पर 10 सर्विस एरियाज तामीर होंगे। ये मोटरवे जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनज़ीराबाद, नौशहरो फिरोज, खैरपुर और सक्खर के अजला से गुजरेगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पेशावर कराची मोटरवे PKM का आखिरी हिस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम बड़े और अहम शहर मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। मज़कूरा मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सक्खर पहुंचे, जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की और हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सक्खर रोहड़ी पुल का नवाज शरीफ ने ऐलान किया था, मैं आज उसकी तकमील का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 मंसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफरों को इस मंसूबे से बेपनाह फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी उम्मीद है मोटरवे का ये हिस्सा उसी मयार का होगा जैसे दूसरे मोटरवे हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر سلیمان شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج 4 سال 2 ماہ بعد پاکستان واپس آیا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. دیگر احوال جانیں گے اس رپورٹ میں. عدالت نے سلیمان شہباز کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی. تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سلیمان شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی. سماعت کے بعد عدالت نے سلیمان شہباز کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی. وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہزاد کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق کے روبرو سلیمان شہباز پیش ہوئے. ان کے وکیل امجد پرویز نے FIA لاہور کی عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت کی درخواست کی. اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے موقع پر سلیمان شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج 4 سال 2 ماہ بعد پاکستان واپس آیا ہوں. ہم نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے. پچھلے 4 سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے ملک اور میری فیملی کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا. سلیمان شہباز نے کہا، عمران خان برطانیہ کے نظام انصاف کی مثالیں دیتے نہیں تھکتا. برطانیہ میں حکومت پاکستان کے کہنے پر مقدمہ بنا اور 18 مہینے چلا. مجھے اور میرے والد کو NCA نے انٹیروگیٹ کیا لیکن پھر بری کر دیا. جس ادارے سے ہمیں ریلیف ملے یہ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں. سلیمان شہباز کا کہنا تھا کہ شریف فیملی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. شریف فیملی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہاں فیئر انوائرمنٹ ہے. بشیر میمن اپ رائٹ DG FIA تھے. ان کو کس طرح پریشرائز کیا گیا. عمران خان نے DG FIA کے ساتھ بدتمیزی کی. 4 سال اور 2 مہینے کے بعد پاکستان واپس آیا ہوں اور ہم نے اپنے آپ کو لیگل سسٹم کے سامنے پیش کر دیا ہے. کورٹ کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جی آپ اب کیوں آئے، پہلے کیوں نہیں آئے. تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا، میرے ساتھ کیا، میری فیملی کے ساتھ کیا، PMLN کے ساتھ کیا، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا، وہ ساری دنیا نے دیکھا. پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفوں سے متعلق اپنے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو میئر کراچی کے انتخابات کے لیے 3 نام بھیج دیے گئے ہیں. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی سے استعفوں سے متعلق اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر لیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو میئر کراچی کے انتخاب کے لیے 3 نام بھیج دیے گئے ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ارکان PTI کے استعفے منظور نہ کیے جانے پر اب حکمت عملی تبدیل کر لی گئی ہے. مستعفی ہونے والے ارکان اسمبلی نے ایوان میں واپس جا کر فلور پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکمت عملی کے تحت تمام ارکان اسمبلی PTI انفرادی طور پر مستعفی ہوں گے. اسپیکر کے روبرو کھڑے ہو کر اعلان کرنے پر استعفے فوری منظور تصور ہوں گے. ذرائع کے مطابق ارکان کی قومی اسمبلی میں واپسی سے قبل صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. واضح رہے کہ گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کو ایک بار پھر پارلیمان میں واپسی کی دعوت دی تھی. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ PTI کے پاس مینڈیٹ ہے وہ پارلیمان میں واپس آئیں، کیونکہ ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کا ہمارا فورم پارلیمان ہے اور تمام مسائل کا حل موجود ہے. اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے. یاد رہے کہ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے حکومت کے سامنے قبل از وقت انتخابات کی شرط رکھی ہوئی ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے PTI کے میئر کراچی امیدوار کا اعلان رواں ہفتے متوقع ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سندھ کی قیادت نے میئر کراچی کے لیے 3 نام عمران خان کو بھیج دیے ہیں. فردوس شمیم نقوی، خرم شیر زمان میئر کراچی کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، جبکہ اشرف قریشی بھی میئر کراچی کے امیدوار کے طور پر انتخابی مہم چلا رہے ہیں. کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو شیڈیول ہے، جبکہ بلدیاتی الیکشن کے لیے مہم کا آغاز میئر کے امیدوار کے اعلان کے بعد ہوگا. ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مالا جبہ میں برف باری کے بعد بڑی تعداد میں سیاح مزے لینے پہنچ گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مالم جبہ میں برف باری کے بعد بڑی تعداد میں سیاح مزہ لینے پہنچ گئے.
جنوبی وزیرستان کے علاقے انگوراڈا، شکی اور نیزی نارئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ دوسری جانب سوات کے مختلف علاقوں مالم جبہ، کالام، اترور، گبرال اور مینڈرن میں بارش اور برف باری ہوئی۔ بارش اور برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ وادی کوئٹہ اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود اور موسم سرد ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کالام میں کم سے کم درجہ حرارت -6، گوپس اور اسکردو میں -3، قلات اور زیارت میں بھی -3 ریکارڈ کیا گیا۔ مری میں 1، اسلام آباد 4، لاہور 9، کراچی 16 ڈگری جبکہ لیا میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگوراڈا، شکی اور نیزی نارئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی۔ پہاڑوں نے برف باری کی سفید چادر اوڑھ لی ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری اور سرد موسم کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کی برین ڈرین کی صورتحال اس سال مزید خراب ہو گئی ہے کیونکہ 7,50,000 سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کی تلاش کا انتخاب کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی برین ڈرین کی صورتحال اس سال مزید خراب ہو گئی ہے کیونکہ 7,50,000 سے زائد پڑھے لکھے نوجوانوں نے بیرون ملک ملازمت کی تلاش کا انتخاب کیا، جس کی بنیادی وجہ ملک میں کم ہوتے روزگار کے مواقع کے درمیان غیر یقینی معاشی اور سیاسی صورتحال ہے۔ پاکستان سے رواں سال میں اب تک 7,65,000 افراد کی طرف سے روزگار کے مواقع کے لیے ملک چھوڑنے کی خبر نے معاشی اور سماجی امور کے ملکی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2022 میں 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، جو 2021 میں 2,25,000 اور 2020 میں 2,88,000 تارکین وطن سے تقریباً 3 گنا زائد تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ملک میں سے ذہین اور ہنرمند افراد کے انخلا یا برین ڈرین کا مسئلہ مزید شدت اختیار کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملک چھوڑ کے جانے والوں کی یہ تعداد 2021 میں 2,25,000 تھی اور 2020 میں 2,88,000 تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کی ابتر معاشی صورتحال وہ بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رواں برس روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں 3 گنا سے زائد اضافہ ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس بار بیرون ملک کا رخ کرنے والوں میں انتہائی تعلیم یافتہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ایک بڑی تعداد نے مشرق وسطیٰ کا رخ کیا جبکہ کچھ رومانیہ سمیت مختلف یورپی ریاستوں میں گئے اور کچھ نے تو افریقہ کا بھی رخ کیا۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں میں 5,534 انجینئرز، 18,000 ایسوسی ایٹ الیکٹریکل انجینئرز، 2,500 ڈاکٹرز، 2,000 کمپیوٹر ماہرین، 6,500 اکاؤنٹنٹس، 2,600 زرعی ماہرین اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے تحت اسلام آباد کے 50,000 نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی شارٹ کورسز پر مشتمل ڈی جی یوتھ پروگرام کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں طلباء و طالبات اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں گے 6 months کے کورسز۔ الخدمت فاؤنڈیشن اسلام آباد کے تحت اسلام آباد کے 50,000 نوجوانوں کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی شارٹ کورسز پر مشتمل ڈی جی یوتھ پروگرام کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں طلباء و طالبات اور نوجوانوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے مہمان خصوصی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان میاں محمد اسلم تھے، جبکہ تقریب سے امیر جماعت اسلامی اسلام آباد نصر اللہ رندھاوا، رضوان احمد خان، حامد اطہر ملک اور ڈاکٹر محمد سلیم نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر میاں محمد اسلم نے ڈی جی یوتھ رجسٹریشن پورٹل کا بھی افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد اسلم نے کہا، پڑھے لکھے اور باصلاحیت نوجوان معاشرے کا حسن اور قیمتی اثاثہ ہیں، مگر ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے 7 لاکھ پروفیشنلز بیرون ممالک چلے گئے ہیں۔ ڈی جی یوتھ پروگرام کی لانچنگ سے اسلام آباد کے نوجوان بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ یہ پروجیکٹ نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک اہم سنگ میل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی جی یوتھ پروگرام کی لانچنگ سے اسلام آباد کے نوجوان بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا، اسلام آباد کی یوتھ کو ڈیجیٹل بنانا ہے، انہیں آئی ٹی کے بزنس کے لیے ضروری ٹریننگ فری دی جائے گی۔ نصر اللہ رندھاوا نے کہا، اس پروگرام کے تحت 6 ماہ میں 50,000 طلباء کو مفت آئی ٹی کے 5 شعبوں میں ٹریننگ دی جائے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔